अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कल नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध के दिन 4 बजे हल्फ ले। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर कल तक आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। नए वजीर आला आने तक पुराना वजीर आला दफ्तर चलाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं हुआ होगा, यहाँ तो इंतखाब हो चुका है। फैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है, मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। ऐसे में सवाल है कि क्या 8 अक्टूबर से शुरू हुआ आईनी बहरान किसी सियासी बहरान में बदले बगैर टल चुका है? अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म पर 8 अक्टूबर की रात को ही इस्तीफा दे दिया था, मगर हैरान कुन तौर पर यह इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को पहुंचा ही नहीं। 11 अक्टूबर को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि उस रोज दोपहर 2:30 बजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ है। ताहम इसके बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस इस्तीफे पर आईनी और कानूनी सवालात उठाते रहे। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुहेल आफरीदी के इंतखाबात को भी नून लीग हुकूमत के वुज़रा, पीपल्स पार्टी के लीडर्स और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें इस बिना पर गैर कानूनी करार देती रहीं कि अली अमीन गंडापुर और काबीना की तहलील होने का नोटिफिकेशन हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब किस तरह से हो सकता है। मगर आज अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपने इस्तीफे की तौसीक की, इसलिए अब आइन के आर्टिकल 103(30)(5) के तहत सूबे में वज़ारत आला का ओहदा खाली है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से चल रहा आइनी बहरान टल गया है, या फिर हुकूमती वुज़रा के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, नदीम अफजल चंद जैसे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान जैसे तजर्बाकार सियासतदानों के इस बारे में बयानात और अज़ाइम देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि आइनी बहरान भले ही टल गया हो, मगर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को आउट और सुहेल आफरीदी को इन करके खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया है? उससे बड़े सियासी बहरान भी बरामद हो सकते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें, नहीं तो स्पीकर लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट। आइनी बहरान टल गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI रहनुमाओं के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या सियासी बहरान भी टल गया? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में 8 तारीख से आज तक की जो सूरत हाल दिखाई दी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, नया होगा तो हल्फ कब होगा, कैसे होगा, किसे होना चाहिए, ये मामलात तय हो गए हैं और अब कोई मजीद सियासी बहरान सामने नहीं आएगा? देखें, बात सुने आयशा, 78 साल से तो बहरान टला नहीं। यकीन नहीं आता तो फातिमा जना की तहरीरें पढ़ के देख लो। ये ज़ियारत से शुरू हुआ था, जहाँ कायदे आज़म ज़िंदगी की तकरीबन आखिरी सांसें ले रहे थे। अब ये बहरान टल जाए तो मुआज़ा होगा, और मौजों के ज़माने गुजर गए। एक और बात ज़हन में रखें कि हमारा हर बहरान बहुत ज़रख़ेज़ होता है। खुद मर भी जाए तो बहुत से अंडे बच्चे छोड़ देता है। उम्मीद है बात समझ आ गई। हसन साहब, इसका मतलब है कि एक स्मूथ पॉलिटिकल प्रोसेस आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, उससे पिछले हफ्ते भी, कि जिस तरीके की वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पूरे मुल्क में देखा। मैंने अपने मुल्क की तारीख में अपने होश में नहीं देखा। किताबें पढ़ी हैं, होश से पहले भी नहीं था। मगर सर, फिर भी इंतखाबात के बाद चीजें और प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है ना, आप कुछ चीजों से आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों का मंजरनामा, आने वाली हुकूमत। पहली बात, आपके तो इंतखाबात के आगे सवालिया निशान है, तो जाने दें बस। सर, मगर वो इंतखाबात तो सबके लिए होते हैं ना, कोई भी हुकूमत आए, हर आने वाली हुकूमत पे होती है। फिर वो चाहे 24 की बात करें, 18 की करें, किसी को 18 पे एतराज, किसी को 24 पर एतराज।
تو لیکن پھر بھی حکومتیں آنے والے دنوں کے نظام کی طرف تو بڑھتی ہیں نا عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو KPK میں نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد ایک اسموتھ پولیٹیکل نہیں نظر آتا. یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 78 سال میں آپ دائرے کا سفر, آپ کے نزدیک اگر یہ جرنی ہے تو یہ بد سے بدتر کا ہے, ورنہ یہ دائرے کا سفر ہے, وہ جاری ہے بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی, بحران نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب آپ مستقل حسن صاحب کے بیچ میں لقمے دیے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, نہیں آپ دے رہے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دائرے کا سفر ہے, بحران ان کو دکھتا ہے, یہ ایک سموتھ قسم کا, آگے بھی ان کو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ نظر نہیں آتا. عدالتی فیصلے نے واضح کر دیا ہے کہ گنڈا پور اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دے گئے, اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. نون لیگ ہے, JUI ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, گزشتہ روز بھی لیڈرز کے بیانات ہم نے دیکھے, پھر ہم نے دیکھا بھی کہ JUI کی طرف سے تو مولانا صاحب ایک اسمبلی بھی عدالت بھی پہنچ گئے ہیں پشاور میں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو انتخاب کا پروسیس ہوا ہے. کیا یہ تمام جو روکنے کی کوششیں رہی ہیں وہ لا حاصل رہیں گی, یا کہ کسی بھی طرح کے سیاسی پتہ پھینکنے کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے ان کے پاس؟ سب کوششیں لا حاصل رہیں گی. آئینی طور پہ الیکشن ہوا اور وہ منتخب ہو گئے, اور روایتی طور پہ سابق چیف منسٹر نے لا کے ان کے سر پہ صوبے کی پگ رکھ دی تو بات ختم ہو گئی. اب یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ وہ اس پگ کی کتنی عزت بڑھاتا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ ہی از ون آف دی ینگسٹ چیف منسٹر, اور میں اس بات میں بھی خوش ہوں وہ پولیٹیکل ورکر بھی رہا ہے میری طرح. اور میں یہ آپ بھی ایسی تقریریں کرتے تھے؟ مجھے میں کرتا تھا. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے صوبے کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا. اگر کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو درگزر کرے گا اور ایک نیا رستہ کھولے گا خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے لیے, وہاں کے اسکولوں کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, سڑکوں کے لیے, تعمیراتی پروگرام کے لیے, ڈیمز کے لیے, بجلی کی پیداوار کے لیے, اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے لڑے گا ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. ٹھیک ہو گیا. جو پیسے اگر وفاق نے کچھ دینے ہیں ان کے تو وہ اس کا مطالبہ کرے گا, لیکن انتہائی قانونی دائروں میں رہتے ہوئے. جس طرح میں اس کو قبول کر رہا ہوں آج اس بنا پہ کہ وہ منتخب ہو کے آیا ہے آئین کے تابع, تو میں امید کرتا ہوں وہ آئین کا احترام کرتے ہوئے وہ فرائض سر انجام دے گا جو بطور چیف منسٹر اس کو سر انجام دینے ہیں. یہ تو بات درست ہو گئی, اور جس کا اس نے حلف اٹھا رکھا ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات بھی کر دی اور نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تعریف کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کی. اب یہ بتائیے کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے پچھلے 5-6 دنوں؟ وہ چھٹی پر تھے, وہ آگے انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. نہیں, وہ آگے تھے, استعفے ان کے پیچھے پیچھے تھے. دیکھیں نا, یہ کچھ ہم صحافی جو ہے نا, ہمیں نہیں سر, صحافی کی بات نہیں, بہت سادہ سا معاملہ تھا, یہ کوئی اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں تھا. میں بھی بہت سادہ جواب دے رہا ہوں. یہ تماشا ہم نے پنجاب میں دیکھا, پرویز الہی ورسز حمزہ والا تماشا دیکھا ہم نے. تو یہ تماشا نہ کرو, آئین کو آئین رہنے دو. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت زیادہ ووٹ لے جاتا ہے, میجورٹی لے جاتا ہے, وی مسٹ ریسپیکٹ ہم. یار گورنر KP کو یہ تماشے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ میں تو لفظ ہی نہیں مانتا. آپ نے ابھی بولا تماشا. نہیں, میں تو یہ نہیں, پنجاب میں ہوا. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں, KP میں وہ تو ہم نے دیکھ لیا, ایک چیز تو سیکھنا چاہیے نا سر اس سے. تو اس نے کب انکار کیا ہے حلف لینے سے؟ حلف تو آج انہوں نے کہا میں نہیں لے رہا, وہ تو استعفیٰ پہلے نہیں مانتے رہے, 3 دن پہنچا ہے. آپ لوگوں نے کہانیاں سنانی ہوتی ہیں, یہ عدالت کے حکم کے بعد ان کا جواب ہے. میں کہتا ہوں عدالت بھی آئین کے تابع ہے, بالکل, وزیر اعلیٰ بھی آئین کے تابع ہے, بالکل, گورنر بھی آئین کے تابع ہے, بالکل, اور میں بھی آئین کے تابع ہوں. سو آئی ریسپیکٹ دی ڈیسیژن آف دی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا اینڈ دا ممبرز آف دیٹ اسمبلی, اینڈ آئی ریسپیکٹ the statement of the governor جو اس نے آج جاری کیا ہے. میں کہہ رہی ہوں انہیں ضرورت کیوں پیش آئی اس تاخیر کی؟ سوال مجھے نہیں پتا, اس کا سوال کا جواب ٹھیک ہو گیا, آپ کو نہیں پتا, بات ختم ہو گئی ہے. آپ کو یہی چاہیے, وہ ملے تو میں ضرور پوچھ لوں گی. یہی چاہیے کہ کیوں آپ کو نہیں پتا, بات ختم ہو گئی ہے. آٹا کو جب گوندا جاتا ہے تو آدمی ہلتا کیوں ہے اور کتنا ہلتا ہے, مطلب وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہے تھے. بالکل, ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے.
शहजाद साहब, गवर्नर फैसल करीम कुंडी इनकार करते रहे कि इस्तीफा नहीं मौसूल हुआ, 2-2.5 दिन बाद जाके जबकि रिसीप्ट भी दिखा दी गई, रिसीविंग की भी दिखा दी गई पीटीआई की तरफ से, फिर उनको मिल गया जी, फिर हैंड रिटन चाहिए था, फिर वो भी रिसीव हुआ, उसके बावजूद अभी देखा जाएगा अब सिग्नेचर्स नहीं मिलते। आखिरकार आज वो तस्लीम कर गए और उससे पहले अदालती फैसला आ गया तो उन्हें इकरार करना पड़ा। ये महज आपको एक इत्तेफाक नजर आता है पिछले 5-6 दिन का, या फिर एक सोचा समझा सियासी खेल? अच्छा देखिए, क्योंकि अदालत ने तो फैसला दे दिया ना, तो अब गवर्नर साहब जो कह रहे थे या वो कहना चाह रहे थे या वो जिस तरीके का एक अमल लेके आगे चलना चाह रहे थे, अब उसको तो शॉर्टकट कर दिया गया अदालत की तरफ से। अब अदालत ने जो कह दिया अब उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सब किसी आइन किसी अदालत कानून के तहत रहते हैं इस निज़ाम को लेकर। एक बात तो ये होगी, लेकिन मुझे शुरू करने दें जो इफ्तिखार साहब ने बात की वज़ीर आला के बारे में। मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत बात ये की कि उम्मीद है कि वो अपने उस पग की, उस कुल्ले की जो कि उनके सर पे बिठाया गया, उसकी इज्जत में इजाफा करेंगे। उनकी इज्जत में इजाफा हो गया उस कुल्ले के साथ, लेकिन क्या वो उस कुल्ले की इज्जत में भी इजाफा करेंगे या नहीं? और फिर उसके बाद उन्होंने चंद चीजें बताई कि वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ, और बिल्कुल ठीक 100% मुझे खुशी है कि इस तरीके से बात हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस नौजवान की कैपेसिटी में ये नहीं है कि वो ये सब कुछ करके दिखा सकता है? उसका जो निज़ाम है, हमारा हुकूमती निज़ाम, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान हैं जिनको अवाम ने चुना है, क्या उस असेंबली में या उसके वुज़रा में जो कि उनमें से चुने जाएंगे, ये काबिलियत ख़त्म होगी या कि वो ये काम नहीं कर सकते जो कि इफ्तिखार साहब ने बोला कि उस कुल्ले की इज्जत में इजाफा करें और उन तरीकों से जो कि उन्होंने जिसका कुछ का जिक्र किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। उसी पे आ जाते हैं दूसरी बात कि इंसान अगर अपनी गलती, गवर्नर साहब की बात कर रहा हूं, अगर वो समझते हैं कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो गलत कर रहे थे, तो क्या वो आज अपनी गलती मानने को तैयार है कि हाँ यार मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी? ये आइन तो बड़ा वाज़ेह है, आइन तो क्लियर है, आइन तो अल्फाज ऐसे हैं जो कि अपना अंदिया और अपना तरीकाकार 100% दुरुस्त तरीके से बयान करता है। ये मैं ही हूं इंसान, जब उन अल्फाज के साथ खेल शुरू करता हूं किसी भी तरीके से तो गंद डालता हूं, तो मैं इंसान गंद डालता हूं, वरना आइन तो साफ है, वाज़ेह है। मेरी नीयत अगर ठीक होगी तो मेरा आइन, मेरे अल्फाज भी ठीक होंगे, मेरे अल्फाज का मानी भी ठीक तरीके से निकलेगा। तो सीखने वाली बात यह है ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर कि जो आ रहा है उसके लिए उम्मीद अच्छी रखें और उसको ये याद दिलाते रहें कि जो सर पे तुम्हारे कुल्ला डाला गया है, इसकी इज्जत का इजाफा किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात, जो गवर्नर साहब को इस बता दें कि जो आपने किया शायद आप अपने तहीं सही कह रहे होंगे, लेकिन अदालत ने उसका फैसला दिया और शायद अगर उसमें कोई नीयत का खलल था तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको गलती सबको नजर आ जाती है। तीसरी बात, आपका मैं टाइम शायद ज्यादा ले चुका, मैं बात करना चाहता था सियासी बहरान पे। मुझे तो कोई सियासी बहरान नजर नहीं आता। सियासी बहरान क्या है? ना आईनी बहरान है, आइन के तहत हम काम कर रहे हैं कि सियासी बहरान क्या है? 4 हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, एक वफाकी हुकूमत है, यही स्ट्रक्चर है हमारा। पार्लियामेंट अपनी जगह पे कायम है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अदालतें भी काम कर रही हैं। हाँ, हमारी मर्जी के मुताबिक शायद पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, ये जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेहतर काम करना चाहिए, हमारी अदालतों को बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, कोई शक नहीं इसके अंदर। और यही वो सफर है, वो जद्दोजहद है जो कि इंसान लेके चलता है अपनी जिंदगी में। क्या हम जब पैदा हुए थे तो क्या हम परफेक्शन के साथ आए थे, या हमने परफेक्शन हासिल किया आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के तजर्बात के साथ और सीखने के अमल के साथ, अपनी तालीम, मगर शहजाद साहब इंतखाब को इसी को चैलेंज कर दिया है, जेजुआए पेशावर हाई कोर्ट चली गई। करें, उनका भी हक है, उनका भी हक है। अदालतें इसीलिए बैठी हुई हैं ना, तो अदालतें करेंगी। हमने तो कल बात की कि अच्छा जी ये इतना खतरनाक आदमी है, ये पता नहीं वफाक कर उसमें टकराव ले आएगा। मैंने कहा आइन में उसका हल मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है खुदा न खास्ता कि एक सूबा पूरे का पूरा वफाक के खिलाफ, आपकी जो फेडरेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो आइन उसका भी हल देता है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप अपनी नीयत ठीक रखें, चाहे आपके मकासद जो भी हों, और उसको काम अपने मकासद के लिए काम करें, लेकिन उसके हरफ ब हरफ जो तरीक़ाकार को फॉलो करें, कभी आपके खराबी कोई खलल आई नहीं। हाँ, क्वालिटी में फर्क हो सकता है कि आपकी सोच समझ, आपकी तालीम, आपका ये सब कुछ चीजें फर्क डालती हैं। कोई किसी से अच्छा, कोई किसी से कम, कोई इंटेलेक्चुअली कितना सुपीरियर, कोई इतना सुपीरियर नहीं, लेकिन ये चीजें हर इंसान फर्क होता है, हर सिस्टम फर्क होगा।
اس لیے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں گی. نہیں، اوپر حسن نثار صاحب نے کہا کہ وہ بحران ہی دیکھتے ہیں. جب میں بھی سیاسی بحران کا ذکر کر رہی ہوں تو دوسرے جو پولیٹیکل اپوننٹس بیٹھے ہیں کیا وہ سسٹم کو سموتھ چلنے دیں گے؟ اور بہت سے معاملات ہیں. گنڈا پور صاحب جب موجود تھے تو پورا 1.5 سال بھاگ بھاگ کے اسلام آباد کی طرف کرتے رہے، بجائے کہ کے پی کے گورننس دیکھیں وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے رہے. انہوں نے 78 سال کی بات کی نا، 78 سال کی، جس میں 4 مارشل لاء آپ نے بھگتا ہے. 40 سال تو وہ ہو گئے، 34 سال بنتے ہیں، چلے 40 کر لیتے ہیں، سب کو 7 8 8 10 سال دے دیتے ہیں. اس کے باوجود آپ قائم ہے نا، جمہوریت ہے نا، پارلیمنٹس ہیں نا، حکومتیں ہیں نا، چل رہی ہیں نا. ختم تو نہیں ہو گیا پاکستان خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. تو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ اس سفر پہ چلتے رہیں گے، آپ انشاءاللہ وہ بھی پا لیں گے جو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں. شاید میری اور حسن صاحب کی زندگی میں نہ آئے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم سے بہتر لوگ آئیں گے اور یہ ملک بہتر کی طرف جائے گا، کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے آگے بڑھنے. چاہیے پروسیس کو. ایبسولوٹلی دائروں کا سفر نہیں چاہیے. اور جو آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بھی اپنے طور پہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ اپنا کام ٹھیک کریں، دوسروں کو اپنے رویوں کو خود سے جج کرنے دیں کہ ہم نے جو کیا صحیح کیا یا نہیں کیا. درست. زیغم صاحب، یہ جو بحران تھا یہ آئین کی تشریح کا مسئلہ تھا یا پھر پی ٹی آئی کے جو کے پی کا قلعہ ہے، سیاسی قلعہ کہا جائے، اس پہ سیاسی حملہ کرنے کی ایک بڑی کوشش کی گئی تھی؟ کیا کوشش تھی تو ناکام ہوئی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو شہزاد چودھری صاحب کی جو رجائیت ہے اور امید ہے اس میں مجھے لگا کہ آج انہوں نے حافظ شیرازی کو مات دے دی. حافظ شیرازی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بڑا بحران کہیں گیا نہیں اور چھوٹا بحران تھا ہی نہیں. بڑے بحران کی میں بات نہیں کروں گا، اس پہ ہم کرتے رہتے ہیں بات اور آگے کرتے رہیں گے. دیکھیں، اس وقت ایک صوبے میں جہاں ایک پارٹی کی 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے، عوام میں وہ مقبول ہے، کوئی الیکشن ہو جائے اس وقت تو وہ جیتیں گے. اس وقت ٹرانسفر آف پاور میں رکاوٹ ڈالنا ایک انتہائی پرابلمیٹک پروونس میں، مطلب کوئی ایک نیا بحران کیوں پیدا کرنا چاہے گا؟ تو یہ معصومانہ رکاوٹ پھر کیوں ڈالی گئی؟ ایک بڑی معصومانہ رکاوٹ تھی نا. جیسے دوستوں نے بتایا، چوئی صاحب نے بتایا کہ آئین اس بارے میں بڑا کلیئر ہے اور گورنر کا رول جو ہے وہ سیریمونیل ہے، اس کا کام ہے ایکسیپٹ کرنا، وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس کا پاس صرف ایک پروسیجرل رکاوٹ ڈال رہا ہے، سبسٹینشل اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو ایسی رکاوٹ اس نے کیوں ڈالی؟ یہ تو ایسے تھا جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا، ٹریفک والے جو وہ کون رکھ دیتے ہیں، وہ کون دیکھے پلاسٹک کی ٹوپیاں سی پڑی ہوتی ہیں جس سے ٹریفک کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. کوئی بھی گاڑی روکتا ہے اس کون کو ہٹاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. تو ایسے جو کون ہیں آخر انہوں نے کیوں رکھے؟ اب دیکھیں، آج میرا شوق ہو رہا ہے میں تھوڑی سی سازشی تھیوری لے کر آ جاتا ہوں جی، کیونکہ سازشی تھیوری آپ کو پتہ ہے کیوں بنی جاتی ہے؟ جب کسی عام سی معصومانہ بے وقوفانہ احمقانہ بات کے پیچھے آپ نے کوئی بڑی وزڈم ڈھونڈنی ہو، کس کے پیچھے کوئی بڑی چلاکی تھی، اسی کو سازشی تھیوری کہتے ہیں. اب میری سازشی تھیوری یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ سہیل آفریدی کو تمغہ دینے سے پہلے تھوڑا سا دوڑایا جائے، بگایا جائے کہ بیٹا ذرا 3 چکر لگاؤ، ذرا گراؤنڈ کے بھاگ کراؤ، شاباش، اس کے بعد تمہیں یہ پگڑی پہنائیں گے وزیر اعلیٰ کی. اب اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی پی ٹی آئی کو وکٹری دی جائے، ذرا خوشی دی جائے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تمہارے خلاف ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ عدالتیں تمہارے فیصلے خلاف دے رہی ہیں، دیکھو تم جیت سکتے ہو، ذرا دوڑ لگاؤ نا تو دیکھو تم جیت سکتے ہو، یہ ہو گئی ٹوپی تمہاری. اور پی ٹی آئی خوش ہو گئی. ایک ایسے ماحول میں جب آگے مشکلات آ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک ٹف انوائرمنٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کو عمران خان نے کیوں چنا ہے، مرکز کو چیلنج دینے کے لیے، سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو دوبارہ موبلائز کرنے کے لیے، ایک نئی تحریک بنانے کے لیے، اور بظاہر جو بہت اہم سیکیورٹی کے کام ہو رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. اس کا ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، سموتھ چلے. ہماری توقع ہونی چاہیے کہ ان کی پوری توجہ صوبے پر ہوگی، صوبے کے مفادات پر ہوگی، اور عمران خان بھی ظاہر ہے اس ملک کا بہتر سوچیں گے، چیزیں طے ہو جائیں گی. لیکن ابھی تو یہ نظر آتا ہے نا کہ آگے مشکلات آ رہی ہیں، آگے ٹینشن آ رہی ہے. تو اس میں اچھا کیا، ایک چھوٹی سی وکٹری دے دی. ایک نوجوان آدمی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آیا ہے، اس کو 3 چکر لگا کے تمغے دے دیے. اس کے علاوہ کیا نتیجہ ہے؟ وہاں سے بلاول نے کہا کہ چلو بھائی گورنر صاحب جاؤ جا کر حلف لو، عدالت نے بھی کہا حلف لو. اس کے علاوہ کو کہا کہ ان کو پلین دے تاکہ جلد پہنچے وہاں پر. اس کے جی دیکھیے اب مجھے بتائیے، اس کے میری سازشی تھیوری کے علاوہ کوئی چیز ایکسپلین کرتی ہے؟ یا پھر دوسری بات ہے
کہ آپ ایکسپلین کریں کہ بہت بڑی حماقت تھی. اب آپ کی مرضی، آپ چوز کر لیں. یہ صحیح ہے، پر میں انتظار کروں گی آپ جو بڑے بحران فورسی کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں جا جا چھپا دیں. تو سازش میں سے کسی ایک چیز سر اتنا کھلا سادہ معاملہ تھا، 90 لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ بیٹھتا. چوائس چھوڑ دی اور ہم بھی اپنے دیکھنے سننے والے چھوڑتے ہیں کہ وہ طے کریں کہ یہ کیا تھا جو گزشتہ 5-6 دن ہوا. ایک بریک لیتے ہیں، پھر بات کریں گے. بریک کے بعد پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 پاس کیا گیا ہے. سوال یہی رہے گا کہ اختیار عوام کے دروازے پر ان کے ہاتھ میں ان کے پاس آ رہا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب اسمبلی کے منظور کردہ لوکل گورنمنٹ بل 2025 کے مطابق سیکریٹری کی منظوری سے تعین ہوگا کہ کس مقامی حکومت کو کون سا اثاثہ یا ذمہ داری منتقل ہوگی. ایک سے زیادہ علاقوں میں استعمال ہونے والے اثاثے وزیر کی منظوری سے تقسیم کیے جائیں گے. سیکریٹری کو وزیر کی منظوری سے واجبات اور تنازعات کے حل کا اختیار حاصل ہوگا. حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہر مقامی حکومت کی تشکیل، درجہ بندی اور حدود کا اعلان کرے گی. وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت نئی مقامی حکومت تشکیل دینے یا موجودہ حدود میں تبدیلی کا حکم دے سکیں گے. کسی بھی مقامی حکومت کی تحلیل، انضمام یا از سر نو تشکیل 6 ماہ سے زیادہ معطل نہیں رکھی جا سکے گی. یونین کاؤنسلز کی تعداد کا تعین اور حد بندی حکومت کی منظوری سے الیکشن کمیشن کرے گا. اگرچہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کے فیصلے میں کہا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخر میں 2022 کے قانون کے مطابق ہوں گے، مگر اب گزشتہ روز اس بل کی منظوری سے 2 اہم سوالات جنم لے رہے ہیں. کیا لوکل گورنمنٹ بل 2025 کے ذریعے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا گیا ہے یا کمزور؟ دوسرا، کیا بلدیاتی اداروں کے انتخابات پھر کسی تاخیر کا شکار تو نہیں ہوں گے؟ نون لیگ نے اپنے سابقہ 3 ادوار میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو ضرور کروائے، مگر طاقت گراس روٹ لیول تک نہ پہنچ سکی. 10 سال پہلے ہونے والے انتخابات اس کی واضح مثال ہیں، جب 2015 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت انتخابات تو کروائے گئے مگر حقیقی اختیارات نیچے منتقل نہیں کیے گئے. ایسے میں سوال پھر وہی ہے کہ اب کی بار اس لوکل گورنمنٹ بل سے کیا اختیارات واقعی بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے جا رہے ہیں یا پھر فیصلہ کن کردار ہمیشہ کی طرح انتظامیہ کے پاس ہی رہے گا؟ اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے: پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 بلدیاتی نظام پر ایک اور قانون سازی. کیا قانون بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائے گا یا مزید کمزور؟ حسن نثار صاحب، گزشتہ روز یہ قانون سازی کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن تو پہلے ہی پوری ٹائم لائن دے چکا ہے کہ دسمبر کے آخر میں پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہونا ہے. 10 سال بعد 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا تھا. آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں بلدیاتی نظام میں، یہ مضبوط بنائیں گی، امپاور کریں گی عوام کو کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی چیزوں معاملات کو بہتر کریں، یا کمزوری کی طرف لے کے جائیں گے؟ وہ جو چند چیزیں آپ نے بتائی ہیں ابھی، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں بھول گیا ہوں، لیکن ان سے مجھے بدبو آ رہی تھی بدنیتی کی. اچھا، وہ تو ایک بات ہو گئی نا جو آپ نے اسپیسیفک سوال کیا ہے، کبھی یہ انہوں نے پتہ نہیں بنایا ہے. اچھا، دوسرا، زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر معاملہ میں ہیومن مٹیریل فیصلہ کن ہوتا ہے. وہ اقتصادی گروتھ ہو، اخلاقی گروتھ ہو، جنگ ہو، جو بھی ہو. سو اس معاملے میں بھی مٹیریل جو ہے، ہیومن مٹیریل، وہ اگر مالی، اخلاقی، انتظامی طور پہ مضبوط ہوگا تو نظام بھی مضبوط ہوگا، اور اگر یہی سب کچھ کمزور ہوگا، گھٹیا ہوگا، تو نظام بھی کمزور اور گھٹیا ہوگا. ثبوت کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات، میکرو لیول پہ جا کے آپ دیکھو، ہماری اسمبلیاں ہیں ماشاءاللہ، مکنچینیاں دی ہیں، سینٹ ہے ماشاءاللہ، اور ان کی خوشبو سے پورا پاکستان مہک رہا ہے. تو آپ تو لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہو نا. تو ڈیپینڈس اوپر کون ہے، نیچے کیسا مٹیریل ہے. اللہ اللہ خیر سلام. ٹھیک ہو گیا. اکنامک سی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل بات نہیں کر رہے. جی نگاری نہیں کر رہا میں. اوکے، ہاں، پریکٹیکل اور بیسک اکیڈیمک بات، ٹھیک ہے، اصول کی بات. درست ہو. شہزاد صاحب، الیکشن کمیشن نے گزشتہ ہفتے میں جب کہا کہ بلدیاتی انتخابات 2022 کے قانون کے مطابق ہوں گے اور دسمبر کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا کہہ دیا کہ اب تک بار بار حکومت تاخیر کا شکار کری. گزشتہ روز نیا قانون منظور کر دیا اب حکومت نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، مگر اس تاخیر سے ہونا اور پھر وہی بات انٹینشن کے اوپر آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات مزید التوا کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر ہم نے ابھی تک بغیر یہ لوکل باڈیز کے
حکومتیں چلا لی ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی اگر چند سال اور یا ایک دہائی اور نہ جو ہوں تو کیا فرق پڑے گا. جیسی تیسی جمہوریت جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں اور لیکن اگر اس کے اندر جمہوریت والے ہی جمہوری نظام کو مکمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے گالیاں کھانے کی اور پڑھنے کی, اور ان کو پڑے گا کیا اس کے باوجود کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, اس سبجیکٹ میں بلدیاتی نظام کے سبجیکٹ میں میں باقی ہر چیز میں کوراں ہوں, لیکن اس میں تو واقعی حقیقتاً کوراں ہوں کہ مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو نظام بنتا ہے وہ ہر کچھ سالوں بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب 2015 کا ذکر کیا آپ نے, لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے, 2022 میں کوئی قانون بنا, اب 2025 کا قانون ہے. چند سوال میں اپنے دماغ میں ریز کرنا چاہتا ہوں یا جو آپ نے باتیں کی اس سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ کیوں ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا ٹینیور کسی کا ہوگا اور وہ کہے گی کہ اس کو ہٹا دیا جائے, کہے گا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو دوبارہ نئے بلدیاتی ایک الیکشن کرائے جائیں. وائی یہ کس نے طاقت وزیر اعلیٰ کو کی ہے؟ کیا آئین جو ہے وہ ہم نے شخصی بنا دیا ہے؟ وزیر اعلیٰ فیصلہ کرے گی کہ اچھا یہ بلدیاتی جو حکومت ہے, جو لوگ ہیں, یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے, اس لیے میں ان کو ہٹانا چاہتی ہوں یا جانا چاہتا ہوں اور ایک نیا یہاں پہ ہم لوگ الیکشن کروائیں گے. کس لیے؟ وائی؟ اگر ان کا ٹینیور ہے تو اس کو ٹینیور کو پورا کرنا چاہیے. اس طرح تو آپ نے ان کی باغ ڈور وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب کے ہاتھ میں دے دی ہے. دوسری بات, کیا وجہ ہے کہ پنجاب کا بلدیاتی نظام یا کسی صوبے کا بلدیاتی نظام دوسرے صوبوں سے فرق ہو؟ کیوں فرق ہو؟ یہ پورے پاکستان میں کیا ہماری سب کی جو ہمارا سوشل جو انٹرسز ہیں یا ہمارے مسائل ہیں وہ تقریباً ایک جیسے نہیں ہیں سب کے؟ تھوڑی بہت ویریشنز ہو سکتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر صوبے کو اپنا ایک بلدیاتی, ہاں شاید آئین میں کہیں لکھا ہوگا کہ ان کو ایسا, لیکن کیوں کی لکھا ہوا ہے؟ کیوں یہ کس نے لکھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بلدیاتی نظام پورے ملک کے لیے بنا کے آگے نہیں لے جا سکتے؟ تیسرا, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے نتھی ہوگی اس کے اندر؟ آئی ایم شیور اس کا ضرور, آئی ایم شیور سرٹنلی یہ حقیقت اس میں ضرور یقیناً ہوگا اس کے اندر مرج کیا ہوگا انہوں نے کہ ایڈمنسٹریشن کس کے زیر آ جائے گی, کس کے نیچے کام کرے گی. لیکن ایڈمنسٹریشن نیچے کیوں آئے گی؟ وہ برابر میں ساتھ رہ کے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ بلدیاتی نمائندے کریں, ان کی جو بھی ان کی لیولز آف ڈیسیجن میکنگ یا پاور ہے, لیکن جو اخراجات ہیں, جو پیسہ ہے وہ اس آدمی کے پاس ہو, یعنی پیسہ یہ ریلیز کرے کام کے لیے, لیکن فیصلے ان کے ہوں کہ کہاں پہ کتنا کام ہونا ہے. یہ کوئی طریقہ ایسا بنانا چاہیے کہ یہ کلی اختیار ہم کسی کے ہاتھ میں. چیکس اینڈ بیلنسز کا جو نظام ہے, جو دنیا بھر میں جمہوریتوں کی بقا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے نظام میں نہیں رکھنا چاہتے کسی نے؟ تو یہ میرے چند سوالات ہیں. مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں, نہ مجھے اس کے بارے میں خاص کوئی علم ہے, لیکن یہ چند چیزیں اگر ایڈریس ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ایڈریس ہوتی تو شاید میری نظر میں ان کی بنیاد پہ یہ سوالات کھڑے کیے جا سکتے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد زیغم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو آگے بڑھائیں مگر اس سے پہلے حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف شہزاد چودھری صاحب کا شکریہ خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو بات میں نہیں کر سکا, میں بھول گیا تھا, کمال کیا انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. چلیں شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ سر, بہت شکریہ. زیغم صاحب, یہ قانون کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت نئی مقامی حکومت تشکیل دینے یا موجودہ حدود میں تبدیلی کا حکم بھی دے سکیں گی. مریم نواز کا گورننس سٹائل بھی ہمارے سامنے ہے, ضلع انتظامیہ پر پورا انحصار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے جو قانون بنایا گیا پنجاب میں گراس روٹ لیول تک وہ اختیارات دینے پر راضی ہوں گے, یہ قانون دے رہا ہے؟ دیکھیں, آج چالاکیوں کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا اور چالاکیوں کی بات کر لیتے ہیں. اب ہم یہ بات تو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری اشرافیہ مقامی طور پر نیچے لوگوں کو, عوام کو نہ اختیارات دینا چاہتی ہے نہ وسائل دینا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں بھی جو ان کے ورکر ہیں, جو لوکل رہنما ہیں, وہ ڈھول کے آگے ناچتے رہیں. اب اس میں ایک اور ان کو مسئلہ پیش آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمٹ کر بیٹھے ہیں کہ الیکشنز پارٹی بیسڈ ہوں گے. سب سے بڑی مصیبت ان کو پڑی ہے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ دیا. اس کے بعد بات آگے بڑھ گئی. 2013 میں اور 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے 2 بار یہ کہہ دیا کہ الیکشنز پارٹی بیسڈ ہی ہوں گے. اب ان کو موت پڑتی ہے
اگر کوئی بھی ضلع, کوئی تحصیل, کوئی یونین کونسل اپوزیشن کے ہاتھ میں ہو, تو جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پوری کی پوری لوکل گورنمنٹ کو فارغ کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے بھی یہی کیا تھا, پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا تھا, پہلے تو ٹوٹل یہ فارغ کر دیتے ہیں. پھر جب حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیسے پارٹی بیسڈ الیکشن کرائیں؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ شیخو پورہ پی ٹی آئی کے پاس چلا جائے, مظفر گڑھ پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے, مریم نواز کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کفر ہو جائے پنجاب میں؟ یہ ہے مصیبت جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کراتے. تو بھی یہاں چالاکی کیا ماری ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے ایسی زبردست بیچ میں چالاکی ماری ہے کہ امیدوار منتخب ہوں گے آزاد, پھر 30 دن میں وہ اپنی پسندیدہ پارٹی شامل ہو جائیں گے. اور آزاد امیدوار کس پارٹی میں جاتا ہے؟ نو پوائنٹس فار گیسنگ. آپ کو پتا ہے پاکستان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جو آزاد منتخب ہوتا ہے وہ تو حکومت پارٹی میں جاتا ہے یا اس کو ہانک کر ادھر لے جایا جاتا ہے, تو رزلٹ اپنی مرضی کے. لیکن یہاں پہ معاملہ ہوگا کہ یہ معاملہ چیلنج ہوگا آئینی بنیاد پر, اور دیر ہوگی, اور دیر کرنا ہی مقصد ہے. کیونکہ بار بار جب آئین بنایا جاتا ہے, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں ہوا کیا ہے. دیکھیں 8 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہم الیکشن کرائیں گے دسمبر کے آخری ہفتے میں. درست, ٹھیک ہے جی. اس کے فوراً ہی بعد یہ لوگ لے کر آ گئے اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ. اب جو انہوں نے الیکشن کرانے تھے وہ الیکشن کرانے تھے 2022 کے قانون کے تحت. بالکل ایسا. تو 14 تاریخ کو 8 تاریخ کو وہ ہوا, تو 14 تاریخ کو ایک ہفتے سے بھی کم میں انہوں نے ایک نیا قانون جاری کر دیا. ساری ٹائم لائن ہلا دی جو الیکشن. اب آپ کے سوال پہ میں 3 باتیں صرف بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اختیارات صرف مریم نواز صاحبہ کے پاس, صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس نہیں ہوں گے, وہ ڈی سی صاحب کے پاس بھی ہوں گے. ڈسٹرکٹ کا ٹیئر ہی ختم کر دیا گیا ہے, جو سب سے اہم انتظامی ٹیئر ہے, جو سینٹرل ہے پورے پاکستان کی گورننس کا, بھارت کی گورننس کا بھی, وہ لوکل گورنمنٹ میں شامل ہی نہیں ہوگا, وہ خیر سے ٹیئر ہی نہیں ہوگا. پھر میئر ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوں گے, انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے, مینوپولیٹڈ ہو سکتے ہیں. پھر پوسٹ پول جو گڑبڑ ہے اس کی بات جو ہے وہ واضح آ گئی, اور ڈیلے کا ایک راستہ نکالا گیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, وزیر اعلیٰ وزیر بیوروکریسی کے اختیارات, کیا صوبائی حکومت ایک آئینی رسم پوری کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کروائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کروائے گی نہیں؟ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ آرٹیکل جو آئین کا 32 اس کی وائلیشن ہوں گے. آئین یہ کہتا ہے کہ the state shall encourage local government institution composed of elected representative of the area concerned, and in such institution special representation will be given to the peasant workers and women. Will be looked after by the elected representative. Deputy Commissioner is not an elected representative. So he can't have a power to dissolve. So it's against the constitution. یہ کانسٹیٹیوشن میں جو اختیار ہے وہ منتخب نمائندوں کے پاس ہے فیصلہ کرنے کا. تو ڈپٹی کمشنر منتخب نمائندہ تو نہیں ہے ایز سچ. ہاؤ کین ہی ڈیزالو سم کانسٹیٹوینسی, کسی بھی میں بھی کوئی کمیٹی کو, کسی لوکل گورنمنٹ کے کسی حصے کو, ہاؤ کین ہی ڈیزالو اٹ؟ The moment he dissolves it, he is violating the Constitution of Pakistan. The article is very clear, Article 32. میرا یہ تبصرہ ہے. ٹھیک ہو گیا, آنے والے دنوں میں بھی اس معاملے میں گی. آج پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.